मुताहरा में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वजाहत और आपकी नबूवत का उमूम बयान फरमाया कि आपकी नबूवत की वुसअत कहाँ तक है, क्योंकि यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ताना किया था। ताना दिया उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप क्योंकि सिर्फ अरबी ज़ुबान बोलने वालों में आए हैं तो आप जो है सिर्फ अरबियों के नबी हैं, आप अजमियों के नबी नहीं हैं। तो कल मैंने आपकी खिदमत में दलाइल के साथ, सबूत के साथ, कुरान के सबूत के साथ और सरकार के फरामीन के साथ ये साबित करने की कोशिश की थी कि हमारे नबी सिर्फ अरबियों के नबी नहीं, हमारे नबी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब की जो तफसीर है उसका जो अमली सबूत है वो हमारे आका है कि आपको हर खुश्क, हर तर, हर नबातात, जमादात, हजर, शजर और ज़मीन, ज़मन, ज़माना और तमाम अर्श और फर्श की तरफ अल्लाह ने अपने नबी को मबऊस करके भेजा है। आज की आयत मुतारा में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। तवज्जो मेरी तरफ रखो। अल्लाह पाक फरमाया वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना। जब हमने ये सूरत शुरू की थी ना जी, जो पहली आयत देखी, पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब हमने अंज़लनाहु आपकी तरफ नाजिल किया इस किताब को ताकि आप लोगों को जो है जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले आए। और आज की आयत मुतारा में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अब देखिए उनके बारे में भी था कि सरकार के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया आप अंधेरों से नूर की तरफ ले आइए, और इधर भी आप अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म दिया था कि आप भी जो है लोगों को, अपनी कौम को अंधेरों से नूर की तरफ ले आओ। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? इधर देखेंगे तो खड़ा हो लिखा है बिइज़्नि रब्बिहिम, रब ने फरमाया है बिइज़्नि रब्बिहिम, और इधर बिइज़्नि रब्बिहिम नहीं। फर्क देखिए, अब मैं फर्क समझाता हूँ कि उधर फर्क बिइज़्नि रब्बिहिम के है और इधर बिइज़्नि रब्बिहिम नहीं है। यहाँ मुतलकन कहा गया है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मुतलकन कहा गया कि आप लोगों को जुल्मात के अंधेरों से निकाल कर नूरे हिदायत की तरफ ले आओ, सिर्फ मुतलकन। और इधर कहा दोनों को एक हुक्म एक जैसा आया, फरमाया गया निकालिए ए महबूब अंधेरों से नूर की तरफ, लेकिन बिइज़्नि रब्बिहिम, यानी आपके हर काम के साथ रब की इमदाद साथ रहेगी। इमदाद वहां भी थी, लेकिन जैसे एक ताकीद होती है ना कि एक को कहा कि ये काम करो, दूसरे को अगर नहीं आप ये काम करो, हम खड़े जो हैं आपके साथ। कहा फरमाया ऐ महबूब आप लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ लाइए और हम आपके साथ साथ खड़े हुए। अल्लाह ने फरमाया वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा निशानियों के साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कम व पेश 10 निशानियां अता फरमाई। उनकी मशहूर निशानियां असा है, मशहूर निशानियां यद बैज़ा है, मशहूर निशानियां समंदर को चीर देना है, मशहूर निशानियां पानी निकाल देना है। उनके मौजज़ात की कोई लिमिटेड हैसियत थी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई लिमिटेड हैसियत नहीं थी। जिधर भी गए वो करम करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया भी आयातिना, हमने अपनी निशानियों के साथ उनको भेजा। अन अखरिज कौमका, के निकालो तुम, हाथ तुम्हारा होगा, कुदरत हमारी होगी, जुबान तुम्हारी होगी, असर हमारा होगा, चलना तुम्हारा होगा और चलाना हमारा होगा, और कलाम तुम्हारा होगा तो हुक्म हमारा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कौमका अन अखरिज कौमका मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, फरमाया उनको आप अंधेरों से, कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर नूरे हिदायत की तरफ ले आओ।
فرمایا وذکرہم بأیامillah، آنکھوں ذرا سبحان اللہ، فرمایا ان کو اللہ کے دن یاد دلا، اللہ کے دن، اللہ کے دنوں سے مراد تین تفسیریں ہیں، تین معنی ہیں، یا تو وہ دن جس دن ان سے مصیبت ٹالی گئی وہ دن، یا پھر وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی، یا وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی خلعت عطا فرمائی۔ آج توجہ بڑی کم ہے، یا تو مصیبت ٹل جائے تو یہ بھی نعمت ہے، اور رحمت مل جائے یہ بھی نعمت ہے، اور ایمان مل جائے تو یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو میرے دن یاد دلاؤ۔ اس آیت سے علماء کرام نے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ثابت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے دنوں کو یاد کرو، توجہ ہے میرے بھائیو، میرے دنوں کو یاد کرو۔ اب رمضان ایک مہینہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، یہ ایام ہیں، دن ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور مغفرت کی برسات ہوتی ہے، تو یہ دن اللہ کا ہے۔ اور اسی طرح حج کا دن اللہ کا دن ہے، اسی طرح جو ہے جناب من عید کا دن اللہ کا دن، کہ اس دن کیا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں یا اس کے انعامات ہوتے ہیں۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں ان تمام نعمتوں کی بنیاد کیا ہے، آپ کہیں گے حج ایک بڑا دن ہے، میں کہتا ہوں حج کب ملا، حج کب ملا؟ آپ کہتے ہیں رمضان بڑا دن ہے، میں کہتا ہوں رمضان کب سے ملا؟ آپ کہتے ہیں لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، میں کہتا ہوں یہ کب سے ملی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی عید الفطر خدا کی رحمت اور بخشش کا دن ہے، میں کہتا ہوں پہلے بھی تو تھی، اب کیوں ہے؟ تو آپ ایک ہی جواب آتا ہے جناب من اس دن اللہ نے اپنے محبوب کو، یہ دن ہوتے اس لیے ہیں، یہ دن اس لیے ہے کہ اللہ کا محبوب آیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب نہ ہوتے نہ حج ہوتا، نہ روزے ہوتے، نہ لیلۃ القدر ہوتی، نہ ذکر ہوتے، نہ اذکار ہوتے، نہ کوئی اور بات ہوتی، اگر آمنہ کے لال نہ آتے تو خدا کی پہچان بھی تو نہ ہوتی نا۔ تو اسی لیے ماننا پڑے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے ہی تمام دن ہے۔ اب آپ اس قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن آیا کب ہے؟ آیا کب ہے؟ میرے آقا آئے تو قرآن آیا۔ ارے جو چیز ان کے صدقے سے آئی ان کو مانتے ہو، ان کی تعریف کرتے ہو، کہتے ہو جی اتنی نمازیں پڑھنے سے اتنی نیکی ہے، روزے رکھنے سے اتنی نیکی، حج کرنے سے یہ ہوتا ہے، ہاں جی زکوٰۃ دینے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں تمام فائدے بعد میں ہیں، پہلا فائدہ آمنہ کا لال ہے۔ اگر سرکار نہ ہوتے یہ فائدے نہ ہوتے۔ وذکرہم بأیام اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مل جائے اس دن کو یاد کرنا اللہ کے قرآن کا طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وذکرہم بأیام اللہ، کہ ان کو میرے دن یاد کرواؤ۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں ہر ایک صبر کرنے والے، ہر ایک شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر ایک صبر۔ اب بتلائیے قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت یافتہ ہے، ہدایت والا ہے اور ہدایت دینے والا، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ تمام کے لیے ہدایت، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ایمان والے اٹھاتے ہیں۔ اب صبر اور شکر ایک نعمت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہی اٹھائے گا جو صبر کر کے دکھائے گا، جو صبر کا عملی جامہ بن جائے گا۔ اور صبر شکر کیا ہے؟ صبر اور شکر یہ ہے میرے بھائیو، مختصر عرض کروں کہ جب منعم کوئی نعمت دے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب نعمت لے لی جائے یا نعمت نہ ملے تو پھر واویلا یا شور یا ہائے یا اس کی بے ادبی اور گستاخی نہیں، بلکہ اس بات پہ صبر کرنے چاہیے۔ اور میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بات سناؤں، توجہ ہو تو کہو سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ جوان ہے جس کی تعریف اللہ نے کی، فرمایا اعملوا ما شئتم اعملوا آل داؤد شکرا انہ من عبادی الشکور، اور فرمایا میرا داؤد شکر گزار بندوں میں سے تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، بادشاہ وقت ہیں، 100 بیوی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، اتنے بڑے مرتبے والا نبی بھی کام کیا کرتا تھا؟ وہ سارا دن گاڑیوں پہ نہیں پھرتا تھا، وہ سارا دن گاڑیوں پہ نہیں پھرتا تھا، بلکہ اللہ کا نبی اپنا کسب خور کر کے کھاتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کا ہنر دیا تھا، زرہ بنانے کا۔
آپ زیرہ بناتے تھے اور زیرہ کو بیچ کر گھر کا خرچہ چلایا، یہ کام آپ کیا کرتے ہیں۔ حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام آپ کاغذ کو ایجاد کرنے والے، سب سے پہلا کاغذ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجاد کیا، اور آپ کا اس کاغذ کی صنعت کی وجہ سے روزی کمایا کرتے تھے۔ ایک دن جب حضرت یعقوب علیہ السلام، باتوں میں بات آ گئی، یعقوب علیہ السلام جب آئے نا مصر میں، اور جو ہے آپ نے دیکھا کہ کارخانے لگے ہوئے، کاغذ بن رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا، اے یوسف، اتنے کاغذوں کے ڈھیر لگے ہیں، تجھے ایک بھی کاغذ یاد نہ آیا کہ ہماری طرف بھیج دیتا؟ اتنے سارے کاغذوں کے انبار لگے، کسی ایک کاغذ پہ تحریر کی کر دیتا اور ہماری طرف بھیج دیتا کہ ابا میں زندہ ہوں، آپ رویا نہ کرو، آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں، تو تم نے کیوں نہ کیا؟ انہوں نے کہا بابا میں نے کئی دفعہ سوچا، میں نے کئی دفعہ ارادہ بنایا کہ میں جو ہے ایک چٹھی بابا کی طرف بھی لکھ دوں، لیکن میں جب بھی لکھتا جبریل آ جاتا اور کہتے اے یوسف یہ چٹھیاں مت لکھو کہ انہیں بھی صبر کا فائدہ ہو رہا ہے، تمہیں بھی صبر کا فائدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، مناجات کرتے تھے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں عبادت میں آ جاتا ہے نا تو بڑی عجیب باتیں بندے کی زبان سے نکلتی ہیں۔ آپ کی توجہ آج بڑی کم ہے، آج بڑے دھیمے بیٹھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں، جبکہ یہ زبان بھی تو تیری ہے، یہ زبان بھی تو تو نے دی ہے، جب دی ہوئی تیری ہے میں میرا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ فرمایا یا اللہ جب میں کس سانس سے تیرا شکر ادا کروں، جبکہ یہ سانس بھی تو تیرے حکم سے چل رہی ہے، میں کس طرح سے تیرا شکر ادا کروں، میں کیا بیان کروں کہ ہر چیز جو تیری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، فرمایا اے میرے داؤد، اے میرے خلیفۃ اللہ، اب تم نے میرے شکر کا جو ہے حق ادا کر دیا کہ جب ہر چیز ہی میرے حوالے کر دی، میں بندے سے کچھ نہیں مانگتا، توجہ کہنی صحیح، میں بندے سے کچھ نہیں مانگتا، اگر میں بندے سے مانگتا ہوں تو صرف عاجزی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ذی شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر جو اٹھتے اور آپ جو قیام کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا طویل قیام کرتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے، آپ کی پنڈلیاں سوج گئیں اور پاؤں پہ ورم آ گیا، موٹے ہو گئے، اللہ گویا خون رسنے کے لیے آیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ اس قدر کیوں عبادت کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ اس طرح کیوں کرتے؟ سرکار فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ، فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے ہمارے ان نبیوں کے ذکر میں بڑا سبق ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اس نے تمہیں دی، تم کیسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے کہ آل فرعون تمہارے ساتھ کس طرح کا ظلم کرتے تھے، بغیر پیسوں کے تم سے خدمت لیا کرتے تھے، بیگار میں تم ان کے نوکر تھے، تمہاری اولاد ان کے قبضے میں تھی، وہ کیا کرتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہارے جن پر تم مان کرتے تھے ان بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عزت کو خاک میں ملانے کے لیے تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے نوکرانیاں ان کا نوکر بنا کے رکھا کرتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو چھوڑے رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ یہ بہت بڑی بلا تھی، آزمائش تھی تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا آسانی پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے تابعداری عطا فرمائے۔